कि वाक़या करबला में क्या हुआ और क्या वो हक़ाइक़ जो आज तक हम और आपसे छुपाए जाते हैं और क्या वो चीज़ें कि जिनको हाइलाइट करना चाहिए और जिनको हाइलाइट नहीं किया जाता। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िंदगी के आखिरी अय्याम की तरफ कि जब उन्होंने यज़ीद को खिलाफत पर मामूर किया। ये ऐसा मौका था कि जहाँ से बहुत से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को इख्तिलाफ हुआ और ये वाक़या करबला की क्योंकि कूफा जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा शहदाई थे कूफा वाले, तो उन्होंने बराबर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को खत लिखना शुरू कर दिए कि आप यहाँ पर तशरीफ ले आएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और बैत करने के साथ हुकूमत आपके हाथ पर रख देंगे। बेहतरीन और एतराज़ किया जाता है क्या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने बगावत की ताकि नवासे रसूल सामने है, कैसे कोई बंदा जो है ना इनके सामने अपने जो है ना तीर अंदाजी करे, तलवार चलाए, कौन शहीद करे। सब कांप रहे थे कि नवासे रसूल है, कौन इनको शहीद करे। आखिर में शिमर बदबख्त ने लोगों को तान किया कि तुम क्यों डर रहे हो, तुम जाओ इनको शहीद करो। तो एक बदबख्त सिनान कि जिसने जो है ना नेज़ा मारा और उसके बाद जो है ना खोला बिन यजीद इसने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर उतारा। नवासे रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में खेलने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों को बोसा देने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे सवारी करने वाले, वो सहाबी के जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया, इनका सर इब्ने ज़ियाद जालिम बदबख्त के जो है ना महल में पेश हुआ। ये उस वक्त भी इतना जालिम था, इसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के सर पे। अब इसके सामने मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाक़या करबला के जिम्मेदार कौन था। ये बात अक्सर रह जाती है, बात आती है यजीद की। अब यजीद पे वो लोग जो है ना बात नहीं करते ये बेकसूर था, ये कसूरवार था या नहीं था। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यजीद कसूरवार था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद मूसा एक बेहतरीन मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है और ये ऐसा मौजू है कि जिसका मुहर्रमुल हराम के साथ एक गहरा ताल्लुक है और यही वो मौजू है कि जिसके बारे में आप लोगों से सुनते भी होंगे और लोगों को इसके बारे में एक बहुत ज़्यादा संजीदा भी पाते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ वाक़या करबला के मौजू की कि वाक़या करबला में क्या हुआ और क्या वो हक़ाइक़ जो आज तक हम और आपसे छुपाए जाते हैं और क्या वो चीज़ें कि जिनको हाईलाइट करना चाहिए और जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता। तो इंशाल्लाह इस मौजू पर बात करूंगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मौजू सबसे ज्यादा मुहर्रमुल हराम में सुना जाने वाला मौजू है और ये बात जब हमने इस मौजू को पढ़ा और इस मौजू को थोड़ा सा अपने अंदाज में जाना तो हमें एक बात जो कि हमारे अक्सर बड़े हजरात कहा करते थे कि अच्छी बात को हमेशा अच्छी जगह से लो, ये बात हमें समझ आई क्योंकि हमने पुराने लोगों से बात सुनी थी कि जो अच्छी बात जहां से मिले उसको सुन लिया जाए। लेकिन आजकल का ऐसा दौर है कि अच्छी बात को आपको अच्छे शख्स के ही लेना चाहिए क्योंकि वाक़या करबला एक अच्छा मौजू है, बेहतरीन मौजू है, लेकिन लोग इसको गलत लोगों से लेते हैं तो लिहाजा उसका एक गलत असर ये पड़ता है कि लोग उसके बारे में गलत बातों पर एतबार कर बैठते हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह आज इस मौजू की अक्सर आपको संजीदा बातें और हक़ाइक़ और मकासद आपको बताएंगे कि इसके बाद आप इस मौजू को किसी और शख्स से सुनेंगे लेकिन हक़ाइक़ आपके ज़हन में होंगे और आप कभी भी भटकेंगे नहीं। तो लिहाजा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि वाक़या करबला असल में है क्या और क्या हुआ, इसके मकासद क्या थे, इसके हक़ाइक़ क्या हैं। तो इस मौजू को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको तारीख में पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि जहां से इस मौजू की इब्तिदा हुई। मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिंदगी के आखिरी अय्याम की तरफ कि जब उन्होंने यजीद को खिलाफत पर मामूर किया। ये ऐसा मौका था कि जहां से बहुत से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को इख्तिलाफ हुआ और ये वाक़या करबला की वजह बना। ये वाक़या हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यजीद को खिलाफत पर मामूर करना ये वाक़या करबला का सबब बना। इसकी कहानी ये है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद को हाकिम वक़्त बनाया, खलीफा बनाया और उसको मामूर किया और इस वजह से हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला बहुत से लोग जो है ना तानो तशरीह करते हैं। तो इसकी भी मैं वजाहत कर देता हूँ। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने जो यजीद को खिलाफत दी थी, यजीद को जो मामूर हाकिम बनाया था, उसकी वजह जो हमारे अक्सर हमारी आंखों से ओझल होती है उसको हमारे सामने जिक्र नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला पर नाउज़ुबिल्लाह जो लोग तानो तशरीह करते हैं वो लोग उनको बुरा समझते हैं। देखें बात ये थी कि शाम के जो हाकिम थे हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला थे, तो जब आखिरी अय्याम में थे तो चंद मशरे आपके सामने रखे गए कि यजीद को हाकिम बना दिया जाए। चंद लोगों ने बात रखी तो इसके बारे में ये सबसे बड़ी वजह बनी कि यजीद को हाकिम क्यों बनाया जाए।
آپ دیکھیں گے، آپ سمجھیں گے، آپ اگر اصل اور صحیح تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل مقصد اس کے پیچھے کیا تھا. کیونکہ شام میں اکثر جو ہے وہ قبائلی علاقے جو تھے وہ بنو امیہ کے تھے، تو لہٰذا ممکن تھا کہ اگر بنو امیہ کی جگہ کسی اور شخص کو حاکم بنا دیا جاتا تو جس طرح خلافت کے بارے میں لوگوں نے ایک تعصب پیدا کیا حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، کہ جس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ان لوگوں کی وجہ سے پہنچا. ممکن تھا اگر یہاں پر بھی ایسے شخص کو معمور نہ کیا جائے کہ جس سے بنو امیہ کی تھوڑی سی رشتہ داری ہو اور تھوڑی سی ان سے لگاؤ ہو، تاکہ جو خلافت میں آنے والے جو کام ہے یہ بری سٹیج کی طرف نہ چلے جائیں، بری لائن کی طرف نہ چلے جائیں، جو اختلاف پہلے ہوا وہ واقعہ بعد میں نہ ہو، تاکہ اسلام کو نقصان نہ پہنچے. تو اصل مقصد یہ تھا کہ اسلام کو نقصان سے بچانے کے لیے، اسلام میں اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جو حکم تھا اور یہ جو ایک پوائنٹ تھا یہ لیا گیا. اور اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے صحابہ کرام سے مشورے کیے. ہر صحابہ کرام نے جو وہاں پر موجود تھے، عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر وہاں پر موجود تھے، سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. تو لہٰذا اس حاکم ان یزید کو حاکم بنانے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے تشریف بھی لائے اور حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے مشورہ بھی لیا. تو بات یہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا اور بہت سے صحابہ کرام نے انکار کیا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی پر زبردستی نہیں کی. یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلافت کو کتنی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جو اختلاف کر رہا ہے، جو بات کو ان کی طرح نہیں جو ہے نا اس کو ایکسپٹ کر رہا تو اس کو چھوڑ دیا جائے، زبردستی نہ کی جائے، اور وہ بھی نواسے رسول. تو لہٰذا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت حسین اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی رنجش نہیں تھی. لہٰذا مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان پر زبردستی نہیں کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس بات کو بیعت نہیں کی، لہٰذا ان پر کوئی زبردستی نہیں کی، تو معاملہ اسی طرح رہا. لیکن بہرحال یزید کو وہاں پر حاکم وقت بنا دیا گیا، وہاں پر شام کا جو گورنر ہوتا ہے اس کو بنا دیا گیا. اب اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہمارے سامنے پیش آیا کہ جس طرح ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد یزید نے ایک حاکم وقت بنا اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے اپنی کمان کو سنبھالا. تو سب سے بڑی غلطی جو یزید سے یہ ہوئی، جو واقعہ کربلا کا سبب بنی، کہ اس نے یہ کام کیا کہ اس نے یہ ایک تمام صوبوں میں اپنا حکم جاری کر دیا کہ جتنے بھی صوبوں میں حاکم ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ مجھے حاکم بنا کر چلے گئے ہیں، تو لہٰذا میرے ہاتھ پر بیعت کی جائے. اب اس کا اثر یہ ہوا کہ صحابہ کرام جہاں پر موجود تھے انہوں نے ان بیعت کو انکار کیا، اس بیعت کو نہیں مانا. بعض صحابہ کرام نے شروع میں اختلاف کیا لیکن بعد میں جو وہ مان گئے. لیکن اکثر صحابہ کرام جن میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو نام سیر فہرست ہے کہ جنہوں نے اس بیعت کو نہیں مانا. اب ہوا یہ کہ یزید شام میں تھا اور اس نے جو مدینہ کے جو گورنر تھے عتبہ بن ولید یا ولید بن عتبہ، ان کا دونوں طرح سے نام ہم نے پڑھا، تو لہٰذا یہ جو گورنر تھے ان کو یہ کہا کر بھیجا اور ان کے نام پر خط لکھا کہ آپ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لیں. لیکن ہوا یہ کہ جس طرح ان کے پاس یعنی کہ جو مدینہ کے جو گورنر تھے عتبہ بن ولید، تو ان کے پاس جب یہ خط پہنچا رات کا وقت تھا، انہوں نے اسی وقت حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلایا اور حضرت حسین کو بلایا. لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رات کا وقت ہے لہٰذا تھوڑا سا وقت دیا جائے. تو عبداللہ بن زبیر اس معاملے کو سمجھ چکے تھے اگر ہم نے بیعت نہ کی تو ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے ہی رات کو مکے کا سفر باندھ لیا مدینہ سے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موجود تھے لیکن انہوں نے بھی اس بیعت کو، تو ولید بن عتبہ نے ان پر بھی زبردستی نہیں کی. تو چند دنوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی اپنا سفر باندھ لیا مکہ کی طرف. تو لہٰذا یزید حاکم بنا اور اس وقت یہ دونوں حضرات جو ہیں ہمارے جو ہیں یہ مدینہ میں موجود تھے. لہٰذا ان کو یہ بات سوجی اور یہ بات وہ بھانپ چکے تھے کہ اگر ہم نے بیعت نہ کی ہمارے ساتھ کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی تھی. تو لہٰذا انہوں نے یہاں سے مکہ کی طرف ہجرت کر لی، مکہ کی طرف روانہ ہو گئی، کیونکہ مکہ جو ہے وہ حرم ہے. تو لہٰذا وہاں پر کوئی لڑائی ہونے کا خدشہ جو ہے نا بہت کم تھا، کیونکہ ہر کسی کے ذہن میں، ہر کسی کے دل میں اس کا تقدس تھا. تو لہٰذا یہ حضرات جو ہے نا مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب ہوا یہ کہ یزید کے ہاتھ پر بہت سے ایسے علاقے تھے جو کہ اس ٹائم کے بہت بڑے بڑے صوبے سمجھے جاتے تھے. بصرہ بھی کہا جاتا ہے، کوفہ بھی، اور مکہ اور مدینہ. ان جگہ پر اکثر حضرات نے یزید کی بیعت نہیں کی. تو لہٰذا ہوا یہ
کہ کیونکہ کوفہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ شہدائی تھے کوفہ والے، تو انہوں نے برابر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور بیعت کرنے کے ساتھ حکومت آپ کے ہاتھ پر رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے اسلام جو ہے نا مزید مستحکم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا برابر میں خط آتے رہے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پر تشریف لائے مکہ میں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین یہ دونوں رضی اللہ تعالیٰ کی مشورے ہوتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ فی الحال ابھی مکہ کو جو ہے نا خلیفہ دارالحکومت بنایا جائے، جہاں سے تمام فیصلے جو ہے نا تمام لوگوں کی طرف بھیجے جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کے ذہن میں دو چیزیں تھیں، ایک یہ چیز تھی کہ یزید کی بیعت کی جو نہیں کی گئی، اور دوسری یہ کہ اگر ہم نے بیعت نہیں کی تو ممکن ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے نا ایک کاروائی ہو، ہمارے خلاف جنگ کا ماحول بنے۔ اگر یہ جنگ کا ماحول بنے تو میں نہیں چاہتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرم میں خون بہے، کہ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں مدینہ میں کوئی جنگ نہیں چاہتا کہ جس کی وجہ سے حرم نبی میں کوئی خون بہے، تو لہٰذا ان کے ذہن میں یہ باتیں تھی۔ البتہ یہ باتیں ہوتی رہی، تو لہٰذا ادھر سے یزید نے عتبہ بن ولید کو، جو کہ اس ٹائم مدینہ کے حاکم تھے، ان کو جو ہے نا معزول کر دیا کہ تم نے حضرت حسین کو کیسے جانے دیا۔ تو لہٰذا بات یہ چلتی رہی۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر خط آتے رہے کہ آپ کوفہ تشریف لائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں حاکم بنانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا جب ادھر سے یزید کی طرف سے تھوڑا سا ایک رویہ جو ہے نا بدلتا گیا، تو ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات مزید ان کے دل میں یہ بات مزید پختہ ہوتی گئی کہ ہمیں کوفہ کا سفر کرنا چاہیے۔ لیکن جب یہ بات انہوں نے بہت سے صحابہ کرام کے سامنے رکھی، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر سیر فہرست ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی وہاں پر موجود تھے، سیر فہرست تھے، تو ان حضرات نے منع کیا کہ آپ جانتے ہیں نا کوفہ والوں کو انہوں نے آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو لہٰذا یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ نواقف لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہیں کسی صحابی نے نہیں روکا بلکہ صحابہ نے روانہ کیا۔ بالکل انتہائی جھوٹی بات ہے۔ جس صحابہ اکرام سے، جس صحابی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات میں مشورہ کیا، چاہے وہ عبداللہ بن عمر ہو جو مدینہ میں تھے، انہوں نے بھی منع کیا، عبداللہ بن عباس ہو اور عبداللہ بن زبیر ہو، سب نے منع کیا آپ وہاں پر نہ تشریف لے کے جائیں۔ تو لہٰذا یہ بات تو ہوگی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں وہی بات تھی کہ اگر میں نے بیعت نہیں کی تو میرے خلاف ممکن ہے کوئی نہ کوئی جنگ ہو جائے، تو لہٰذا میں حرم جو ہے مکہ ہے، اس کو میں خون سے، میری وجہ سے اس میں خون نہیں بہانا دیکھا جاتا۔ تو لہٰذا جب یہ بات ہو چکی تو بہرحال بعض یہ بھی ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ہم کوفہ کے حالات دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم نے وہاں جانا پڑ ہی رہا ہے تو کوفہ کے حالات کیسے کہ واقعی وہاں پر لوگ سچے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل جو کہ آپ کے رشتہ دار تھے، ان کو روانہ کیا کہ جا کے کوفہ کے حالات دیکھ کے آؤ کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے۔ تو لہٰذا اس طرح مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو جیسے ہی پتہ لگا کہ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، تو سب جو کوفہ کے اکثر لوگ تھے انہوں نے بیعت کر لی، اور وہاں پر ایک گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کسی کو نہیں روکا، کیونکہ ان میں ذہن میں یہ بات تھی اگر حضرت حسین یہاں پر آئے تو کسی غلط مقصد کے لیے نہیں آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ایک گورنر دوسرے بندے کو جو کہ ان کی حکومت میں جو ہے نا مداخلت کرے اس کو نہیں روک رہا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہاں پر کوئی بری بات نہیں کریں گے، یہاں پر کوئی برا فعل نہیں ہوگا، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر آ رہے ہیں کوئی بڑا مقصد سامنے ہوگا۔ تو لہٰذا جب مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو مسلم بن عقیل نے وہاں سے خط لکھ کر بھیج دیا کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں۔ اب یہ وہ موقع تھا جہاں سے حالات بدلے، جہاں سے حالات پلٹے، یہاں پر جو ہے نا ایک تقدیر کا معاملہ جو کہ ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ تو یہ وہ موقع تھا۔ اب ہوا یہ کہ مسلم بن عقیل نے وہاں سے رحم اللہ نے وہاں سے خط لکھ دیا، اور وہاں پر جو ہے نا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، میرے سے بہت سے لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے وہاں سے ایک پوزیٹیو میسج آیا تو انہوں نے یہاں سے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب جب روانہ ہونے لگے پھر بہت سے صحابہ کرام آپ کے سامنے آئے، حضرت عبداللہ بن عباس آئے، حضرت عبداللہ بن زبیر آئے کہ یہاں نہ جائیں، یہ کوفہ کے لوگ ہیں، ابھی کچھ اور ہے، بعد میں کچھ اور ہو جائے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ بات تھی کہ میں اگر کوئی جنگ ہوگی تو میں مکہ کو جو ہے نا خون سے نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقدیر کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اچھا ہوا یہ
کہ جب مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچ چکے کوفہ میں تو ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد جو کہ بہت ہی ظالم قسم کا حاکم تھا، اس کو یزید نے خط لکھا کہ تم جاؤ وہاں پر لوگ جو ہے نا قاصد جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاصد ہے، کون بلا جو مسلم بن عقیل جن کو بھیجا تھا، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے ہیں، تم جا کے انہیں روکو۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کام کیا کہ وہ وہاں پر گئے اور وہاں پر ایک عبید اللہ ابن زیاد نے اتنا بڑا جرم کیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ موبائلوں کا دور تو تھا نہیں، تو خط لکھنے میں پہنچنے میں کافی وقت لگتا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 8 ذی الحجہ کو یا اس سے 2-3 دن پہلے وہاں سے روانہ ہوئے، اور یہی وہ دن تھے جس پر مسلم بن عقیل کو قتل کیا جا چکا تھا، ان کو شہید کیا جا چکا تھا۔ تو لہٰذا جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا جا چکا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ وہاں سے چل پڑا اور وہاں پر خبر نہیں پہنچی کہ آگے حالات بدل چکے ہیں، تو لہٰذا یہ بات جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتا تھی۔ تو لہٰذا جب یہ قافلہ وہاں سے چلا، وہ کہا جاتا ہے کہ تعداد مختلف ہے، 72 بھی تھے، 78 بھی، بعض کہتے ہیں 100، تو لہٰذا یہ باتیں روایات مختلف ملتی ہیں، تو لہٰذا یہ باتیں ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ جب قافلہ چل پڑا تو بہت سے لوگوں نے منع کیا، لیکن بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہاں سے چل پڑے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہاں پر بہت بہترین ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے، کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بغاوت کی کہ اپنے جو خلیفہ تھے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ یزید کی حکومت پر بہت سے لوگوں نے ابھی بیعت نہیں کی تھی۔ حکومت اس کو کہا جاتا ہے کہ عوام اس کا اقرار کر لے کہ جی ہاں ان کی حکومت ہے، لہٰذا عوام وہاں پر اقرار نہیں کر رہی تھی کہ یزید کو خلیفہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، تو لہٰذا اس لیے اس کو بغاوت نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ حضرات روانہ ہوئے اور ان کے دل میں یہی تھا کہ کوفہ کے لوگ جو ہے نا وہاں پر بیعت کر لیں گے، لیکن مسلم بن عقیل کے شہید ہونے کے بعد کوفہ کے سارے لوگ جو ہے نا وہ ہٹ گئے اور اپنا جو ایک موقف تھا کہ حضرت حسین کو لایا جائے، ان کی بیعت کی جائے، اس سے ہٹ گئے، کیونکہ یہ ایسے لوگ تھے، بڑے بزدل بھی تھے اور بڑے بہادر بھی تھے۔ ان کے بہادری کی بھی آپ کو واقعات ملیں گے، لیکن بزدلی کی بھی۔ جس طرح ابن زیاد نے، عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، تو یہ لوگ جو کہ حضرت حسین کے ساتھ تھے سارے کے سارے جو ہے نا یہ اپنی بات سے پھر گئے، اور کسی نے بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلم بن عقیل سے بیعت کی تھی۔ البتہ واقعہ آگے چلتا رہا۔ آپ جب عراق کے بارڈر پر پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو پتہ لگا کہ حالات بدل چکے ہیں، مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی یہ موقع تھا کہ یہاں سے آپ پلٹ جاتے، واپس ہو جاتے، لیکن تقدیری فیصلہ تھا کہ مسلم بن عقیل کے بھائی آپ کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے بھائی کا جو بدلہ ہے، یا ان کی اولاد ان کے ساتھ موجود تھی، کہ ہم اپنے والد صاحب کا جو بدلہ ہے وہ لے کر جائیں گے۔ تو لہٰذا ہوا یہی کہ مسلم بن عقیل جو تھے، ان کے جو رشتہ دار تھے وہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کا بدلہ لے کر جائیں گے، لہٰذا قافلہ آگے روانہ ہوا۔ تو لہٰذا جب کوفہ کی طرف آپ پہنچے تو آپ کو جب عراق سے آپ آگے پہنچے، اس کے بعد آپ کوفہ کی طرف پہنچے تو وہاں پر اور جا کے حضرت حر جو کہ پہلے جو تھے وہ دوسرے لشکر میں تھے، بعد میں آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں آئے اور شہید ہو گئے، وہ ان کی ملاقات وہاں پر کوفہ کے بارڈر پر ہوئی، وہاں کہا کہ آپ یہاں سے ابھی بھی واپس چلے جائیں، حالات بدل چکے ہیں، لوگوں نے آپ کا ساتھ دینے کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے فیصلہ کیا کہ میں دمشق جانا چاہتا ہوں، میں شام جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یزید کے میں ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ میرے کیا مقاصد ہے جن کو لے کر میں آیا ہوں، تاکہ ہماری بات کلیئر ہو جائے، کیونکہ وہاں کے حالات مختلف تھے۔ تو جب یہ رائے انہوں نے دی تو لہٰذا ہوا یہ کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے کوفہ کی طرف گئے، پھر وہاں سے اپنا سفر کو دمشق کی طرف، شام کی طرف باندھ لیا۔ اب شام تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد 40-45 کلومیٹر کرنے کے بعد کربلا کی وادی آ گئی، کربلا کی وادی آئی تو ابن زیاد نے عمر بن اسد کو وہاں پر بھیجا کہ جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ کو روکو اور ان سے بات کرو کہ آپ گرفتاری دے دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات پتہ لگی کہ میری گرفتاری کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا گرفتاری تو نہیں، میں تمہارے سامنے ایک 3 چیزیں رکھتا ہوں کہ مجھے وہ 3 چیزیں دے دی جائیں تاکہ جو ہے نا میں ان کو، تم ان میں سے قبول کر لو اور میرے لیے آسانی ہو جائے۔ 3 چیزیں یہ دیں کہ یہ بتائیں کہ ایک چیز یہ کہ میں دوبارہ جہاں سے آیا وہاں چلا جاؤں مکہ، دوسرا یہ کہ میں کسی اور سرحد کی طرف چلا جاؤں، تیسرا یہ مجھے دمشق جانا دیا جائے، مجھے شام جانا دیا جائے تاکہ میں یزید سے بات کروں اور اس کے بتاؤں کہ کیا کیا باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بات ہو چکی، اور لیکن ابن زیاد بہت ہی ظالم قسم کا ایک گورنر تھا کہ جس نے ایک بات بھی نہیں تسلیم کی، ایک چھوٹی سی بات بھی تسلیم نہیں کی، لہٰذا اس کے ساتھ شمر بھی تھا کہ جس نے عبید اللہ ابن زیاد کو آمادہ کیا کہ ان کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اچھا ہوا یہ کہ اتنا چھوٹا سا لشکر
جن میں 100 کی تعداد اور ادھر ہزاروں کا لشکر آپ کے سامنے، جنگ تو ہو نہیں سکتی تھی. تو لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ میں گرفتاری نہیں دے سکتا، میں آل نبی ہوں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں گرفتاری دوں، میں یزید کے بعد جاؤں گا وہاں بات کروں گا. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گرفتاری نہیں دی، حالانکہ یزید کے پاس آپ جا رہے تو ادھر بھی گرفتاری دے دیتے. میں یہی جواب دے چکا ہوں کہ یہ آل نبی کے مناسب نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہوں. تو لہٰذا یہی وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گرفتاری نہیں دی. تو لہٰذا ہوا یہ کہ کربلا میں جو ہے نا دونوں طرف لشکر آ گیا، لیکن بات سمجھاتے رہے، کافی دیر جو ہے نا باتیں ہوتی رہی. محرم کے دنوں میں، شروع کے سٹارٹنگ میں دنوں میں 3-4 دن جو ہے نا جنگ کا ایک ماحول نہ بن سکا، اور بات ہوتی رہی. ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ نواسے رسول سامنے ہے، کیسے کوئی بندہ جو ہے نا ان کے سامنے اپنے جو ہے نا تیر اندازی کرے، تلوار چلائے. البتہ ہوا یہ کہ آخر کار جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد کی بات کو نہ مانا، تو وہ جو لشکر تھا وہ ایک قسم کا سر پھٹا لشکر تھا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یہ تصور کر لیا کہ ہم صحیح ہیں اور عبید اللہ بن زیاد اور اس کا لشکر جو ہے نا وہ درست ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ باغی ہیں. تو لہٰذا یہ وہ صورتحال بنی کہ واقعہ کربلا ایک بہت بڑا سانحہ ہمارے سامنے پیش آیا. تو لہٰذا تمام حضرات جو ہے نا شہید ہوئے. حالانکہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے 2 بیٹے جن کا نام ہمیں کتابوں میں عبداللہ بھی ملتا ہے اور علی اصغر بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ حضرت حسن کے 3 بیٹے وہاں پر موجود، قاسم، عبداللہ. تو لہٰذا یہ وہاں پر موجود، تو لہٰذا سب کے سب شہید ہوئے. اب آخری مرحلہ یہ آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو کون شہید کرے. سب کانپ رہے تھے کہ نواسے رسول ہے، کون ان کو شہید کرے. آخر میں شمر بدبخت نے لوگوں کو طعن کیا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو، تم جاؤ ان کو شہید کرو. تو ایک بدبخت سنان کہ جس نے جو ہے نا نیزہ مارا، اور اس کے بعد جو ہے نا خولہ بن یزید اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر اتارا. تو یہ ایک بہت ہی بڑی دکھ بھری داستان جو ہے نا پیش آئی. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا تو ایک تمام ان کے جو شرکاء تھے واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ سب کٹ گئے، لیکن امام زین العابدین جو ہیں وہ باقی رہ گئے کیونکہ وہ بیمار تھے. ان کی عمر 23 سال تھی، تو ان بیمار کو چھوڑ دیا گیا. اچھا، اب یہ یہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک ابن زیاد کی عدالت میں پیش ہوا، ابن زیاد کے محل میں پیش ہوا. یہ ایسا بدبخت قسم کا ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے وہاں پر بھی کوئی رعایت نہیں کی. ایک پلیٹ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر لایا گیا. تو یہ واقعہ بیان کرنا اتنا مشکل ہے کہ یقین کریں میں نے اپنے جذبات کو ایسے بہت زیادہ جو ہے نا قابو کیا ہوا ہے کہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے کہ نواسے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کھیلنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو بوسہ دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سواری کرنے والے، وہ صحابی کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، ان کا سر ابن زیاد ظالم بدبخت کے جو ہے نا محل میں پیش ہوا. یہ اس وقت بھی اتنا ظالم تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ پہلے چھڑی رکھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ مہندی لگی ہوئی تھی. اس نے کہا یہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ. یہ بات کی. پھر خبیث نے یہاں سے چھڑی اٹھا کر ہونٹوں پر رکھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پر موجود تھے، وہاں پر اٹھے اور کہا اے بدبخت، ان ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹا. یہ وہ ہونٹ ہے کہ جن پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتا ہوا دیکھا ہے. تو لہٰذا یہ ایسا واقعہ یہاں پر پیش ہے. پھر ان حضرات کو، اس پورے قافلے کو یزید کی طرف روانہ کیا گیا. اور یقین کریں یہاں پر ایک دکھ بھری داستان کے ساتھ ایک بہت بڑا یہ واقعہ میں بتا دوں کہ دراصل سب سے بڑا دکھ بھرا لمحہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے پیارے کا سر ہو اور وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سفر کر رہے ہو. یہ کتنا دکھ بھرا لمحہ ہوگا. ہماری جو ہے مائیں وہاں پر تھی، انہوں نے کس طرح اس کو برداشت کیا ہوگا. یزید کے وہاں پر گئے تو اس نے وہاں پر جو اس نے ایک تو ہے کوئی دبر الفاظ کہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اور بہت سی باتیں کی. البتہ اس کافرے کو روانہ کیا. سب کے سب جو ہے نا شہید ہو گئے اور حضرت زین العابدین سے اکیلے بچے. اچھا، اب یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اس کے سامنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے ذمہ دار کون تھا. یہ بات اکثر رہ جاتی ہے. دیکھیں واقعہ کربلا کے سب سے بڑے اور سب سے جاہل اور سب سے، میں ایسے الفاظ لانا چاہتا ہوں کہ جو ان کی حد کو جو ہے نا ختم کریں گے، یہ بدبخت قسم کے لوگ اہل کوفہ تھے. سب سے پہلے جو ظالم تھے جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا اور بعد میں ساتھ چھوڑ دیا. اور بعد میں یہ وہی لوگ تھے جو واقعہ کربلا کو دور سے دیکھ رہے تھے، قریب نہیں آئے، دور سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی. ایسے بدبخت قسم کے ظالم تھے. سب سے بڑے ذمہ دار واقعہ کربلا کے یہ لوگ تھے. دوسرے نمبر پر عبید اللہ بن زیاد کہ جس نے کوئی نواسے رسول کا وہ ہے نا ادب نہ کیا، کوئی ملوز خاطر ادب کو ملوز خاطر نہ رکھا، شہید کر دیا. دوسرے نمبر پر آگے جا کے شمر بھی آتا ہے.
اس بدبخت نے بھی جو ہے نا بہت برا کام کیا، حالانکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دفعہ میں۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے جا کے جو ہے نا جنہوں نے سر اتارا، سنان کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور ایک خولہ بن یزید، اس نے جو ہے نا یہ واقعے میں یہ بھی سیر فہرست تھا۔ اس کے ساتھ آخر میں بات آتی ہے یزید کی۔ اب یزید پہ وہ لوگ جو ہے نا بات نہیں کرتے کہ یہ بے قصور تھا، یہ قصوروار تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یزید قصوروار تھا، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یزید قصوروار نہیں تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یزید قصوروار تھا، اور قصوروار یہ تھا کہ اگر یہ واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے، تو یہ عبید اللہ بن زیاد کو پھانسی پہ لٹکاتا، عبید اللہ بن زیاد کو یہ شخص پھانسی پہ لٹکاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد کو معزول کرتا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس کے ساتھ جو ہے نا بعد میں کوئی ایسا کام کرتا جس کی وجہ سے معلوم ہوتا کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن دشمن بھی اگر مر جائے نا، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی بہت دکھ ہوا، ایسا نہیں۔ اگر یہ واقعی میں اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، یہ وہ کام کرتا کہ اس نے کام نہیں کیا، تو لہٰذا اس میں سارے قصوروار یہ تھے۔ البتہ سبق کیا ملا؟ سبق ایک ہی ملا، صبر ایک ہی، ہمیں ایک سبق ملا، صبر 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 صبر، اور ایسا صبر کہ جو شاید ہی کسی نے کیا ہو، کہ جن کے گھر کی فیملی، اور وہ فیملی کے ایک ہوتا نا فیملی، گھر کے 3-4 پورا کنبا، کہ جو آپ کے رشتہ دار، چاچو، ماموں، پھپھو، خالہ زاد، چاچو زاد، سب کے سب کٹ گئے۔ تو لہٰذا اللہ ایسے واقعات سے ہماری حفاظت فرمائے، لیکن جو تقدیر میں تھا وہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کا درس دیا اور یہاں اس دنیا سے چلے گئے، اور نماز کو قضا نہیں کیا۔ تو ایک بہت ہی گہرا ٹاپک، بہت ہی دکھ بھرا ٹاپک، بہت ہی سنجیدہ ٹاپک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو 2-3 اشکالات بھی تھے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ جو شخص یہ ٹاپک کو سن لے گا وہ انشاءاللہ دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر گمراہ نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ٹاپک سمجھ آئے گا۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔